बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मीडिया सेंसरशिप नहीं देखी जैसी आज पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स, मीडिया हाउसेस जेन्युइनली इस सेंसरशिप का शिकार हैं, विक्टिम हैं। अगर आप इमरान खान की तकरीर को चलाएंगे तो आपके एड्स बंद कर दिए जाएंगे, आपको इश्तिहार नहीं दिए जाएंगे, आपकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन को कंट्रोल किया जाएगा ताकि वर्कर का इस्तेहसाल हो सके, और फिर आप किसी की बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, ARY के आपने लाइसेंस भी मुअत्तल किया और आपने सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया और फिर गिरफ्तारियां भी हुई। बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स किसी दूसरे के कबीले में जाकर खड़े हो गए, यानी कबीले में शामिल हो गए, अपना कबीला बदल कर। कबीला था सहाफ़ियों का, लेकिन कबीला उन्होंने बदला और अब वो सियासतदानों के कबीले में जाकर खड़े हो गए। बहुत सारे ऐसे मीडिया मालिकान हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं पाकिस्तान के सियासी खानदानों के साथ, और इन्हें सीक्रेटली फंड भी किया जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस को जानता हूं। और फिर अलीम खान साहब का तो अपना टेलीविजन चैनल है, वहां पर किस किस्म की बातें कही जाती हैं। 2-3 सहाफ़ी और जो एंकर्स थे वहां से इस्तीफा देकर चले गए, आपने उनकी ट्वीट्स देखी होंगी। तो ये पाकिस्तान में मीडिया का इस वक्त हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ऐसी सेंसरशिप हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं देखी। मुशर्रफ साहब की मोहब्बत और उनके बारे में फौज हमेशा से एक अपना ओपिनियन रखती है, और आम फौजी जो है उन्हें हमेशा कदर की निगाह से देखता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को टक्कर दी थी, लेकिन बाद में NRO देकर सब जो काम किया उस पर पानी फेर दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है मुशर्रफ साहब के हवाले से मौजूद है। हमने ऐसी सेंसरशिप मुशर्रफ साहब के वक्त में भी नहीं देखी, बल्कि पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस और मीडिया इंडस्ट्री पर जो बूम आया वो मुशर्रफ साहब के दौर में आया। मुझे अच्छी तरह याद है, गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी, मुशर्रफ साहब इन यूनिफॉर्म वहां पर खिताब कर रहे थे और बहुत सारे फॉर्मनाइट्स वहां पर मौजूद थे। और आप अगर किसी ऐसी तकरीब में जाएं जहां पर वक्त का हुक्मरान कहकर बुलाए कि यार ऐसा करो कि मेरे कॉलेज के जहां से मैं पढ़ा हुआ वहां के बच्चों को भी बुला लो, तो फिर आपको क्या सिखाकर भेजा गया होगा? आपके टीचर्स की तरफ से, आपके प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया होगा ना कि यार कोई ढंग का सवाल करना और तारीफ कर देना। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि फॉर्मनाइट्स बैठे हुए हैं और वहां पर जो सवाल किया गया, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो हमने खुद मुशर्रफ साहब के सामने सवाल रखा। इन यूनिफॉर्म मुशर्रफ साहब सामने स्टेज पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अब कोई स्टूडेंट में से सवाल करेगा, कोई बात करना चाहे। रावीन्स वहाँ पर बैठे हुए थे, MU कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ख़वातीन स्टूडेंट्स बैठी हुई थी और बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पर बैठे हुए थे। सबकी बारी आई और फिर उन्होंने कहा कि मेरा कॉलेज किधर है। तो मुशर्रफ साहब को बड़ा मान था कि कोई बात जब कही जाएगी तो मेरा अपना कॉलेज है, मेरे अपने कॉलेज के बच्चे हैं, तो कोई अच्छी बात करेंगे। तो वहाँ पर जो सवाल उनसे किया गया, रेफरेंडम होने वाला था, तो सवाल ये था फॉर्मनाइट्स की तरफ से कि सर अगर आप रेफरेंडम हार गए तो क्या बनेगा? एक सन्नाटा छा गया, खामोशी जो थी, और जितने भी टीचर्स हमारे साथ गए हुए थे वो हमारी शक्लों की तरफ देख रहे थे कि यार ये क्या सवाल कर दिया, हम यहाँ पर अपनी नौकरियां कैसे बचाएंगे, और हम तो प्रमोट करने आए और मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश पर हम यहाँ पर आए। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा कॉलेज भी जो है वहाँ पर होना चाहिए, तो ये क्या सवाल कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, मुशर्रफ साहब ने मुस्कुराते हुए उस बात का जवाब दिया, और किसी भी उनके जितने भी लेफ्ट राइट पे लोग थे या एक प्रेशर जो आना चाहिए था, कोई नहीं आया। मुशर्रफ साहब, अगर हमने ऐसी जो सेंसरशिप जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सवाल करने के ऊपर आपको उठा लिया जाता है, हमने मुशर्रफ साहब के वक्त में भी नहीं देखी। आज इमरान खान की तकरीर के ऊपर बहुत सारे बीप्स लगाकर पेश किया गया। खान साहब बात करते, बीप लग जाता, किसी मीडिया हाउस ने वो तकरीर भी नहीं दिखाई। ARY पे बहुत सारे बीप्स लगाकर तकरीर दिखाई गई, और खान साहब ने आज की इस तकरीर के अंदर बहुत अहम बातें कही हैं। मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। अगर आप गूगल पर जाएं और तमाम टेलीविजन चैनल्स की वेबसाइट्स के ऊपर इमरान खान के उन नकात को देखें, तो ये तमाम नकात मिस हैं जो खान साहब ने बातें कही, और इनको किसी ने अपनी खबर के अंदर लेना भी जो है गवारा नहीं किया, क्योंकि ये खास एजेंडे के ऊपर तमाम मीडिया हाउसेज जो है वो काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, सबसे अहम सवाल जो कल हमने आपके सामने रखा, इसका जवाब भी दे दिया था कि खान साहब से कुछ लोगों ने पैगाम भेजा है मुलाकात के लिए, और पैगाम ये दिया गया
کہ اب آپ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کریں. آپ کے پیچھے ایک سپورٹ ہے اور اس سپورٹ کے ذریعے آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. ویورز یاد رکھیے گا کہ جب کسی شخصیت کے ساتھ عوام چل پڑے نا تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا. اور یہ پاکستان کی ایجنسیز بہت دیر سے لوگوں کو بتا رہی تھی. نواز شریف صاحب کو بھی لندن میں ایجنسیوں نے بتا دیا, کیونکہ حکومت ان کی ہے تو ایجنسیاں پھر مجھے تو نہیں رپورٹ کریں گی یا عمران خان کو تو نہیں کریں گی, ان کو کریں گی. اور آئی بی نے یہ بات بتائی کہ عمران خان کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا, اور جس طرح سے لوگ موبلائز ہو رہے ہیں اور تیاریاں کی جا رہی ہیں, یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ ہم عمران خان لانگ مارچ لے کر آئے اور اس کے نتیجے میں حکومت بھی جا سکتی ہے. اس لیے مریم کو بھاگنا پڑا. تو مذاکرات کی میز پر لانے اور انگیج کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی بھی فرد واحد کے پاس بھی اس بات کا حل موجود نہیں ہے کہ عمران خان کو کس طرح روکا جائے, کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے. آج خان صاحب نے خود یہ بات کہی, وہاں پر ان سے سوال ہوا کہ کچھ جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے اپنے ویلاگز کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا کہ 4 جنرلز آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو خان صاحب نے اس پہ مسکراتے ہوئے کہا, اور کیا آپ سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, پس پردہ مذاکرات کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور بات چیت چل رہی ہے, لیکن میں کیا آپ سے بات بتاؤں آپ کو, وہ کسی نتیجے پر پہنچتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کو بار بار انگیج کیا جاتا ہے کہ رک جائیں, ٹھہر جائیں, بات کرتے ہیں. چونکہ ان تمام طاقتوں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ چونکہ ان سب لوگوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے نا, وہ لگائی ہوئی ہے لندن سے. آرمی چیف کی تعیناتی, آرمی چیف کون ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ نے جس نے اپوائنٹ کرنا ہے, جس کی مرضی سے اپوائنٹ ہونا ہے, وہ اپوائنٹ کر دے, تو پھر ہم دیکھے جائے گا. تو یہ کنفرمیشن آ گئی اس خبر کی جو کل ہم نے آپ کو دی کہ پس پردہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لوگ رابطے میں ہیں پہلے بھی, اور اس الیکشن کو جیتنے کے بعد بھی باقاعدہ خان صاحب نے اس کا حوالہ بھی دے دیا, اور ایوان صدر میں میری اطلاعات کے مطابق باقاعدہ اس پر کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے, کہ صدر عارف علوی صاحب کا جو اس وقت کردار ہے اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک بعض لوگوں نے لگا دیا کہ یہ کس کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں, خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا خان صاحب کے ساتھ موجود نہیں ہیں, یا صرف یہ پیغام دے رہے ہیں, ادھر سے ادھر کی بات ادھر سناتے ہیں, ادھر کی بات ادھر لا کر سناتے ہیں. تو ان کا بیسک رول کیا ہے؟ تو میڈیشن کر رہے ہیں یا پھر صرف اور صرف خان صاحب کو انگیج کرنے کے لیے یہ چینل جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے جو باتیں کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ 16 اکتوبر کے ضمنی انتخاب نے عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا, اب ان کا اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں بنتا. 2 بیانات جو ہیں وہ جاری کیے گئے, اور یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں مریم اورنگزیب کی طرف سے. لندن میں سناٹا ہے, خاموشی ہے, کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. اس پر بھی میں آگے چل کر بات کروں گا. مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ 6 سیٹیں جیت جانے سے آپ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے گا مریم اورنگزیب صاحبہ کہ خان صاحب اپنا لشکر لے کر آئیں گے اور آپ کو اس میں بہا کر لے جائیں گے. چونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, آپ کے ادارے رپورٹس دے رہے ہیں نا, میں تو نہیں یہاں پہ بیٹھ کے رپورٹس بنا رہا. رپورٹس یہ ہیں کہ عمران خان نے جس دن کال دے دی لانگ مارچ بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر آئے گا. پاکستان کے ذمہ دار, پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے زبردستی ان تمام سیاستدانوں کو ٹیبل پر بٹھائیں گے, اور پھر عمران خان کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کا بیان خطرناک ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ پر قوم کا پیسہ ضائع ہوا, ان کی ڈپلومیسی میں مکمل ناکامی ہو چکی. خان صاحب نے آج یہ بات دوبارہ بھی ریپیٹ کی ہے, اور اس لیے کی چونکہ اگر اس ملک کے اندر احسن اقبال صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ ایک باپ کی حیثیت سے, تو احسن اقبال کو میں نے کل بھی جواب دیا تھا اور ٹیگ کر کے جواب دیا تھا کہ یہ باپ آپ کے ہو سکتے ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا یہ باپ نہیں ہو سکتا. چونکہ جس قسم کی پالش آپ کر رہے ہیں نا, اس کی پالش کا جو توڑ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے. امریکہ جو مرضی کہے, امریکہ آج بھی اپنے بیان کے اوپر قائم ہے. آپ نے 22 کروڑ عوام کے, یعنی آپ کے ایک حلقے میں بھی جتنا ووٹر موجود ہے احسن اقبال کے, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا پورے کا پورا, یعنی خاص سیکشن, ایک پرپورشن ان کو ووٹ کی ملی ہوگی. لیکن یہ 22 کروڑ عوام کے بہاف پر بات کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان کی عوام کا انہوں نے مذاق اڑایا یہ جملہ کہہ کر کہ انہوں نے ایک باپ کی حیثیت سے یہ پیغام دیا.
ورز آپ کو بتا دیں کہ شہباز گل کے بعد اعظم سواتی پر بدترین تشدد، مجھے بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، میری نظر میں یہ اہم ترین ایشوز ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اب امریکہ بیل آؤٹ کے لیے ہماری حکومت کو قومی سلامتی کے امور پر سمجھوتا کرنے پر مجبور کرے گا، اور بہت ساری باتیں اس پر شروع بھی ہوئی، اور یہ چیک کیا گیا تھا کہ کس قسم کا ریئیکشن آئے گا پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے، وہ آپ نے دیکھ لیا، امپورٹڈ حکومت کس طرح لیٹ گئی، بچ گئی، اور کس طرح اس کا جواب دیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور امریکہ کس پر ریلائی کرے گا، کیونکہ اب خان صاحب کی جو سٹرینتھ بڑھ رہی ہے دن بدن، اس کے اوپر امریکی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ایجنسیز بھی ہیں اپنی رپورٹس تیار کر رہی ہیں، خان صاحب کی مقبولیت کو بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کے تحفظات ہمیشہ سے رہے ہیں، امریکہ کے مفادات بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے امریکہ نے کوئی نہ کوئی اپنا لوکل ہینڈلر یہاں پر بٹھانا ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر سکے، تو وہ پھر سوچ رہے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو ہمارے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو آگے لے کر چل سکے، ہمارے لیے کام کر سکے، تو اسی لیے یہ اس قسم کا ایک ریئیکشن امریکہ کی طرف سے پہلے بات کی گئی اور اس کے بعد ریئیکشن دیا گیا، پیچھے نہیں ہٹے، قائم رہے اپنی بات کے اوپر کہ ہمارا کہنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، ہم کیوں پاکستان کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بعد میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک اور مزید بھی بیان جاری کیا گیا۔ شہباز گل اور اعظم سواتی پر تشدد کے حوالے سے ڈاکٹر زرکا سینیٹر، اس کے علاوہ بہت سارے فیصل جاوید بھی اس میں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آج پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے احتجاج بھی کیا، اور ایک ایسی مثال ویورز اس سے پہلے نہیں آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کسی کے حوالے سے، خان صاحب نے اس کا کیونکہ ذکر کیا اور اس پر بیپ لگائی گئی، اگر کسی شخص کے بارے میں، کسی سربراہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہی گئی، کوئی ٹویٹ کی گئی، تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہ ہے آئین اور قانون کا طریقہ کار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بجے رات کو اس کو گھر میں اس کے بچوں کے سامنے، پوتے پوتیوں کے سامنے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے۔ اگر غلط کام ہوا، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اس حساب سے آپ سزا دیتے ہیں، انکوائری کریں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف پر تنقید کرنے کی اتنی گھناؤنی سزا دی جاتی ہے، پوری دنیا میں ہمارا ملک اور فوج بدنام ہوئی ہے، دنیا کہتی ہے کہ کیا پاکستان میں آرمی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے جو آج انہوں نے ادا کیے گئے، اس پر بھی ایک بڑی سی بیپ لگائی گئی اور اسے چلنے نہیں دیا گیا پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور یہ وہ گفتگو ہے جو بار بار خان صاحب کر رہے ہیں، اور اب خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ پیغام پہنچا دیا گیا، اور جو لوگ پیغام لے کر آ رہے ہیں ان کے ذریعے کہ جناب اب ملک کے اندر ایک ہی طریقہ کار ہے اس تحریک کو روکنے کا، اور طریقہ کار کیا؟ الیکشن کروا لیں۔ آپ الیکشن میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور جن لیڈرز کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح آپ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ عوام کی عدالت میں جانا ہوگا، اور عوام اپنا فیصلہ سنائے گی، اور وہ فیصلہ جس کے حق میں بھی آئے اسے آپ حکومت دیں، وہ کنٹرول کر لے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ خاموش کیوں ہے؟ وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ سپریم کورٹ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید لکوہ مار گیا ہے، ہمارے نظام کو جس طرح لکوہ مار گیا نا، اسی طرح سپریم کورٹ کو بھی لکوہ مار گیا ہے، اور یہاں پر من پسند فیصلے آتے ہیں، من پسند ریمارکس آتے ہیں، من پسند کام کیے جاتے ہیں، من پسند سو موٹوز لیے جاتے ہیں، تو اس نظام کو لکوہ جہاں مارا وہیں پر پاکستان کی عدالتوں کو بھی لکوہ مار گیا ہے۔ اور یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ سائفر کی تصدیق ہو چکی، میری حکومت عالمی سازش سے گرائی گئی، اس کی تصدیق ہو چکی ہے، میں نے جتنا موقع اس حکومت کو دیا کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کرانے، اس لیے اب لانگ مارچ کرنا لازمی ہو گیا، اور پھر اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کو چند روز کی اور مہلت دے دوں۔ لیکن ویورز، خان صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسی ماہ ہر حال میں لانگ مارچ ہوگا، اور ڈیٹس جو ہیں اس کے بعد اکتوبر سے آگے جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دی جائے گی۔ اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آپ عام انتخابات کا اعلان کرائیں، تو پھر باقی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی بات چھوڑیں، اس پر بھی خان صاحب سے جو سوال کیا گیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید ڈرونز خریدے گئے ہیں، آنسو گیس کے شیل خریدے گئے ہیں، اور آج رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے۔ ورز، یہ وہ باتیں تھیں جو خان صاحب کی آج بیپس لگا کر پاکستان میں نہیں چلائی گئی، لیکن خان صاحب نے اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں رکھ دی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دور کے اندر سوشل میڈیا کو بھی دبایا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز اگر مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے، سینسرشپ لگا دی جائے، تو یہ باتیں آگے نہیں جائیں گی، یہ بلکہ زیادہ جائیں گی۔
آپ جس چیز کو جتنا دباتے ہیں وہ اتنا ابھرتی ہے، اور انقلاب ویورز اسی طرح آتے ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ لندن کے اندر اس وقت ایک سوگ کی کیفیت ہے، اور نواز شریف صاحب نے ایک ہنگامی میٹنگ کال کی ہے اور ایک رپورٹ مانگی ہے پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے، کہ وجہ بتائی جائے کہ ہم پنجاب کے اندر ضمنی انتخاب کے اندر کیوں کوئی سیٹ لینے میں ناکام رہے اور قومی اسمبلی کی ایک نشست بھی اپنے نام نہیں کر سکے۔ میں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو کروں گا کیونکہ انفارمیشن بہت ساری ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بے چینی پائی جاتی ہے، مریم کیوں لندن آ گئی، کیوں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں نہیں بول رہی، اور پس پردہ کیا چل رہا ہے۔ چونکہ ویورز نون لیگ کی سب سے بدترین کارکردگی رہی ہے، حکومت کے اندر ہوں تب بھی بدترین کارکردگی ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر، اور اب الیکشن کے اندر بھی بدترین کارکردگی ہے۔ اس جماعت کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ جس طرح انہوں نے خاندان کے تمام کیسز کو ختم کروایا، گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مہیا کرتے رہے، پاکستان کا نظام جائے بھاڑ میں، ان کو کیا لگے، اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے پاکستان کی عوام کی طرف سے۔ اور ایک لفظ کہا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک سیٹ نکال سکتی ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کی، تو پھر نون لیگ کیوں ایک سیٹ نہیں نکال سکی۔ یہ ان کی طرف سے ریزرویشن جو شو کی گئی ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لندن میں کیا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اس کی مکمل تفصیل میں رکھوں گا، اور پھر آپ کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری کی خبر بھی شیئر کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر، کہ ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے پاکستان میں اور دنیا کے 2 اور ممالک میں منی لانڈرنگ کیسے کی جاتی ہے، اور غریب ممالک کا پیسہ باہر جو پارک کر دیا جاتا ہے اس میں کون کون شامل ہے، اور کس طرح نظام ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ویسے آپ میرے ٹویٹر کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں، عرفان ہاشمی UK، اس پر اس کا ٹریلر بھی موجود ہے، اور مزید جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔